अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, दिसंबर की 18 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कुछ अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान में कोरोना वबा में शिद्दत आई है और री इन्फेक्शन के केसेस में भी इजाफा हुआ है। अमरीकी माहिरीन के एक पैनल ने कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन के फौरी इस्तेमाल की तौसीक कर दी है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो हथियारों की खरीदारी के लिए वक्फ फंड्स को कोरोना वायरस जैसी वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि कोरोना वैक्सीन कमज़ोर ममालिक की गरीब आवाम तक पहुंच सके। आज दुनिया भर में मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अमरीकी सेनेट की 2 नशस्तों के लिए रियासत जॉर्जिया में दोबारा होने वाले मुकाबलों में अर्ली वोटिंग का सिलसिला जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। अमरीकी फ़ौज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने रवां हफ्ते कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान के नुमाइंदों और अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकातें की हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के जनरल मार्क मिली ने तालिबान के नुमाइंदों से मंगल को लगभग 2 घंटों तक मुलाकात की और बादअज़ां काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से होने वाली मुलाकात में अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया। कतर और अफगानिस्तान के दौरे में अपने साथ सफ़र करने वाले नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनरल मिली का कहना था कि तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ उनकी बातचीत के दौरान सबसे अहम मामला अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी का था। उनके बकौल बाकी दीगर मामलात का इन्हिसार इसी बात पर है। याद रहे कि जनरल मिली की तालिबान की मुज़ाकराती टीम के साथ दूसरी गैर एलानिया मुलाकात थी। इससे कबल रवां साल जून में भी उन्होंने तालिबान से मुलाकात की थी, ताहम ये मुलाकात आम नहीं की गई थी। जनरल मार्क मिली ने बुध को काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल हुआ। फरीक़ैन ने अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में जंगबंदी की फौरी ज़रूरत है। अफगान सदारती महल के एक बयान के मुताबिक इस मौके पर अमरीकी फ़ौज के सरबराह ने सदर अशरफ गनी को यकीन दहानी कराई कि अमरीका अफगान डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ अफगान तालिबान वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाला था, ताहम अभी तक इस मुलाकात के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदा डेब्रा लियोन्स ने सलामती कौंसिल को बताया है कि अफगानिस्तान में जारी पुरतशद्दुद हमलों से न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के अमन अमल को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि उनके असरात पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि अक्टूबर और नवंबर के दौरान आईईडीज़ के ज़रिए गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में शहरियों की 60% ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उनका कहना था कि सन 2020 की आखिरी तिमाही के दौरान बच्चों की होने वाली हलाकतों में 25% इजाफा हुआ है, जबकि स्कूलों पर होने वाले हमलों में भी 4 गुना इजाफा हुआ है। डेब्रा लियोन्स का कहना था कि यह साल अफगानिस्तान के सहाफ़ियों के लिए भी इंतहाई गैर महफूज रहा है। 6 सहाफ़ी ज़िंदगी की बाजी हार गए और उन्हें हलाक करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा इंसानी हकूक़ के 11 फ़ाल कारकुनों को भी हलाक किया गया और मुतादिद दीगर कारकुनों को ज़ख्मी कर दिया गया। दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क समझा जाता है, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक अब भी 14 लाख रजिस्टर्ड अफ़गान मुहाजिरीन आबाद हैं। लेकिन इन मुहाजिरीन में बांग्लादेश, बर्मा, भारतीय रियासत गुजरात और ईरान से आए हुए उन पनाह गुज़ीनों को शामिल नहीं किया जाता जो कई दहाइयों से यहाँ रिहाइश पजीर तो हैं, लेकिन उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं है।
ایسے افراد کو میزبان پاکستان سمیت کوئی ملک اپنا شہری ماننے کو تیار نہیں ہے، جس سے ان لوگوں کے لیے روزگار، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکی ماہرین کے ایک پینل نے کورونا کے خلاف ایک اور ویکسین کی فوری طور پر استعمال کی توثیق کر دی ہے۔ یہ منظوری جمعرات کو دی گئی۔ اس طرح اب امریکہ میں کورونا سے بچاؤ کے لیے 2 ویکسینز استعمال کی جا سکیں گی۔ امریکہ میں خوراک و ادویات کے نگراں ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیشن ایجنسی FDA کے غیر جانبدار ماہرین کی کمیٹی نے 7 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد ووٹ دیا اور امریکی دواساز کمپنی ماڈرنا کے تیار کردہ ویکسین کے استعمال کی سفارش کی۔ امریکہ میں دواساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کا استعمال جاری ہے۔ FDA کے کمشنر اسٹیفن ہان نے جمعرات کو بتایا کہ ادارہ جلد از جلد ماڈرنا کی اس ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دے گا۔ یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ میں کورونا کی عالمی وبا کے سبب ہلاکتوں کی تعداد جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق 3,10,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اب تک 1,70,00,000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکی کانگریس میں کووڈ 19 کے $10 کھرب کے امدادی پیکج کی منظوری کا معاملہ آخری چند رکاوٹوں سے گزر رہا ہے۔ توقع ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کانگریس کا ورچوئل اجلاس اختتام ہفتہ کی تعطیلات کے دوران بھی جاری رہے گا۔ کانگریس کے کلیدی رکن نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں حکومت کا کام بند ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم تمام فریقین نے امید ظاہر کی ہے کہ مذکورہ رکاوٹیں اس امدادی پیکج کی منظوری پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ چین کے شہر ووہان کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی ادارے صحت کے مبصرین شہر کے مرکز کا دورہ کریں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والا کورونا وائرس یہاں سے نہیں پھوٹا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے جمعرات کو کہا کہ عالمی مبصرین کی ایک ٹیم اگلے سال جنوری میں چین کا دورہ کرے گی۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والی کورونا وائرس کی وبا تقریباً 1 سال قبل چین کے شہر ووہان سے پھیلی تھی۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے حکام نے کہا ہے کہ شہر میں جمعرات کو کورونا وائرس کے ریکارڈ 822 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے شہر کے طبی نظام پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج ہسپتالوں میں معمول کے دیگر مریضوں کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور بستروں کی گنجائش بھی کم پڑ رہی ہے۔ ٹوکیو کے حکام کے مطابق جمعرات کو کورونا کے ریکارڈ یومیہ کیسز رپورٹ کیے گئے جو 822 تھے۔ اس سے قبل ریکارڈ یومیہ کیسز کی تعداد 678 تھی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہتھیاروں کی خریداری کے لیے وقف فنڈز کو کورونا وائرس جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں اور یقینی بنائیں کہ کورونا ویکسین کمزور ممالک کی غریب عوام تک پہنچ سکے۔ رومن کیتھولک چرچ کے امن کے عالمی دن کے لیے جو 1 جنوری کو منایا جاتا ہے، جاری کردہ پیغام میں پوپ فرانسس نے زور دیا کہ ایک ایسا عالمی فنڈ قائم کیا جائے جس میں ہتھیاروں کی خریداری کے لیے وقف فنڈز کو دنیا میں غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ امریکی سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے ریاست جارجیا میں دوبارہ ہونے والے مقابلوں میں ارلی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 جنوری کو ہونے والے مقابلوں میں ڈیموکریٹک امیدوار 2 ریپبلکن سینیٹرز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہونے والے الیکشن میں کسی بھی امیدوار کو واضح برتری حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ انتخاب دوبارہ ہو رہے ہیں۔ ریاست جارجیا کے انتخابی قوانین کے مطابق اگر کوئی بھی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتا تو پہلے اور دوسرے نمبر پر زیادہ ووٹ لینے والے امیدواروں میں دوبارہ الیکشن منعقد کرایا جاتا ہے۔ مبصرین کے مطابق ان دوبارہ ہونے والے مقابلوں کے نتائج ایوان بالا میں دونوں جماعتوں کی نمائندگی اور کانگریس کی سیاست کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نومنتخب صدر جو بائیڈن نے حالیہ دنوں میں جارجیا کے ووٹروں سے خطاب کیا ہے۔
امریکہ کی حکومت نے بدھ کو تصدیق کی ہے کہ ہیکنگ کی حالیہ کارروائیوں نے اس کے نیٹ ورکس کو متاثر کیا ہے اور یہ حملے بہت بڑے تھے جو اب بھی جاری ہیں۔ جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور منتخب صدر جو بائیڈن دونوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ حکام کا خیال ہے کہ اس میں روس ملوث ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رواں ہفتے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اب تک ہیکنگ سے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بہت کم ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہیکرز نے اس سے کہیں زیادہ معلومات تک رسائی حاصل کی ہو۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے لیڈر اپنے تجارتی مذاکرات کے بعد صورتحال کا گمبھیر انداز میں جائزہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی میں محض 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ یورپی یونین کے ایگزیکٹو کمیشن کی صدر ارسولا وان در لیئن نے توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ متعدد معاملات پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم انہیں ماہی گیری کے حقوق سے متعلق ہونے والی بات چیت کے بارے میں تحفظات ہیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے بھی خبردار کیا ہے کہ کوئی سمجھوتہ طے پانے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں ہونے والی تازہ ترین بات چیت جمعرات کے روز ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ بوکو حرام کی جانب سے اغوا کیے جانے والے نائجیریا کے 300 سے زیادہ اسکول کے طلباء کو جمعرات کے روز رہا کر دیا گیا۔ تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سبھی طلباء کو چھوڑا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو شمال مغربی نائجیریا میں کیتسینا ریاست کے دیہی اسکول پر اس حملے کا شک ابتدائی طور پر ان دہشت گرد گروہوں پر لگایا گیا تھا جنہوں نے برسوں سے اس خطے کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ تاہم منگل کے روز بوکو حرام کے گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ کشیدگیوں کے دوران فردو میں اپنے انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر فیسلٹی کے ایک مقام پر تعمیر شروع کر دی ہے۔ اس کا انکشاف ایسوسی ایٹڈ پریس کی جانب سے جمعے کو حاصل کیے گئے سیٹلائٹ فوٹوز سے ہوا ہے۔ اگرچہ اس تعمیر کا مقصد واضح نہیں ہوا ہے، تاہم فردو میں کسی بھی سرگرمی سے منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری سے قبل ٹرمپ انتظامیہ کے آخری دنوں میں نئے خدشات جنم لے جا سکتے ہیں۔ تہران پہلے ہی ناتانز کی اپنی جوہری تنصیب پر جولائی میں ایک پراسرار دھماکے کے بعد جسے اس نے ایک سبوتاژ حملہ قرار دیا تھا، تعمیرات کر رہا ہے۔ بھارت میں 18 دسمبر کو اقلیتوں کے حقوق کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مختلف نجی اداروں کی جانب سے پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی اہمیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے کہ آئین نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی کا جو حق دیا ہے کیا وہ انہیں مل رہا ہے۔ انسانی حقوق کارکنوں کا خیال ہے کہ آئین نے اقلیتوں کو جو مذہبی حقوق دیے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر حاصل نہیں ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت کے دور میں اقلیتیں اپنے حقوق سے محروم کی جا رہی ہیں۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے روس پر آئندہ 2 اولمپک سمیت 2 سال کے دوران کھیلوں کے مقابلوں میں ملک کا نام اور پرچم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ قومی ترانہ بجانے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق عدالت نے یہ احکامات جمعرات کو جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی ثالثی عدالت نے ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث روسی ایتھلیٹس پر پابندی کی مدت 4 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی ہے۔ روس پر گزشتہ سال ڈوپنگ میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے تھے، جس کے بعد واڈا نے ماسکو کی لیبارٹریز کے معاملات کی جانچ پڑتال کے بعد 4 سالہ پابندی عائد کر دی تھی۔ روسی حکام نے واڈا کے اس فیصلے کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا گیا۔ روسی ایتھلیٹس پر ڈوپنگ کے الزامات کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ سن 2015 سے مسلسل ان الزامات کی زد میں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔